सामने ज़िल एहतराम वाल एहतशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अपने हबीब का सदका नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से हमलों से अपने फ़ज़ल करम रहमत के सदक़े अल्लाह महफूज फ़रमाए और इस फ़कीर की खैर चाहने वालों की खैर फरमाए। अल्लाह ताला ने जब से हज़रत इंसान को पैदा फरमाया है, मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर तख्लीक फरमाया है। यही वजह है कि करोड़ों लोगों में से कोई भी दो शख्स ऐसे नहीं जो हर एतबार में आपस में मिलते हों। 7-7.5 अरब इंसान इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन मेरे रब की तख्लीक देखें, रंग में, नक्श में, ज़ुबान में, तबीयत में, आदात में, अलगर्ज हर चीज़ कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ज़रूर अल्लाह ने पैदा की। हर इंसान की तख्लीक के अंदर उसकी तहज़ीब का, उसके तमद्दुन का, उसके इलाके का, उसके माहौल का कुछ ना कुछ असर ज़रूर उसके अंदर मौजूद रहता है। पाकिस्तानियों का मिजाज और है, हिंदुस्तानियों का मिजाज कुछ और है, चाइनीज़ का मिजाज कुछ और है, बंगालियों का मिजाज कुछ और है, अमरीकियों का मिजाज कुछ और है, अरब का मिजाज कुछ और है। कुछ ना कुछ हर एक के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में हर चीज़ों में अल्लाह ताला ने तब्दीली रखी। एक चीज़ सब के अंदर बराबर है, एक शय सब के अंदर बराबर है। वो बंगाली हो, वो हिंदी हो, वो अरबी हो, वो अंग्रेज़ हो, वो चीनी हो, वो जापानी हो, वो बंगाली हो, वो तुर्की हो, जितनी भी इंसानियत है किबला हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज़ मुश्तरक रखी है। कुरान पाक कहता है कि वअहदिरतिल अनफुसुश्शुह, सूरतुन निसा की 128 नंबर आया मुबारका, कि तमाम तबीयतों में अल्लाह ताला ने हिर्स को रख दिया है। हिर्स, लालच, तमा अल्लाह ने हर एक के अंदर रख दिया। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर ये चीज़ मौजूद ना हो। आजकल ना जी साईं लोग जो हर लिहाज से साईं होते हैं, उनको भी पता होता है पैसा क्या चीज़ है, उनको भी पता होता है पैसा क्या चीज़ है। हिर्स है ना जी, लालच है। अब ये इंसान के ऊपर मुनहसिर है कि वो इस हिर्स को किस तरफ लेके जाता है। तमा तो है, लालच तो है, हिर्स तो है, लेकिन अब ये इंसान के ऊपर मुनहसिर है कि वो इस हिर्स को नेकियों में लगा देता है, आमाल में लगा देता है, या बदआमालियों के अंदर इसको ले जाता है। अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि इस दुनिया में ज़्यादातर ऐसे लोग बसते हैं जो तबीयत के लिहाज से इंतहाई हरीस, लालची और बेहद तमा करने वाले हैं। उनकी ये हर्स नेकी के कामों पर नहीं बल्कि बुराई के कामों में है। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस उम्मत से इसी बात का खौफ रखते थे कि मेरी उम्मत के अंदर हिर्स बढ़ जाएगी। मेरी उम्मत के अंदर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ये मुस्नद इमाम अहमद के अंदर 19,787 नंबर पर रिवायत मौजूद है। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, इन्ना मिम्मा अख्शा अलैकुम शहवातिल गय्यि फी बुतूनिकुम व फुरूजिकुम व मुदिल्लातिल हवा। मैं तुम्हारे बारे में जिन चीज़ों से डरता हूँ वो तुम्हारे पेटों और शर्मगाहों की शहवतें और हिर्स और हवा की गुमराहियाँ हैं। यह हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ओ भाई,
اے پیٹ دکھا دے رہے. وہ کہتے ہیں نا پیٹ تو ہر شے ہیٹ، پیٹ تو ہر شے ہیٹ. شرمگاہوں کی شہوت نے اور حرص و ہوا کی گمراہیاں، لالچ، طمع، حرص، حضور فرماتے ہیں مجھے ان کا ڈر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے. احد کے شہداء پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر جنازہ پڑھی جاتی ہے. پھر آپ ممبر پر تشریف لائے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی فرطکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوضی الآن وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. یہ صحیح بخاری شریف کی 6426 نمبر پر روایت موجود ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارا میر سفر ہوں گا اور تم پر گواہی دوں گا. اللہ کی قسم میں اب اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. حضور جلوہ گر زمین پر ہیں لیکن ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. زمین کے تمام خزانوں کا مالک ہمارا نبی، زمین کے خزانوں کا مختار ہمارا نبی. نگاہ وہ حشر تک، محشر کے میدان تک، جنت تک، حوض کوثر تک. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں. اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے. آج دنیا نے ہمیں مشرک بنا دیا ہے، یہ بدعتی، یہ مشرک. میرا نبی کہتا ہے مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے. مجھے یہ خطرہ ضرور ہے کہ تم حصول دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اندے کول چھوٹی گڈی ہے میں وڈی لینی ہے، اندے کول چھوٹا کاروبار ہے میں وڈا کاروبار کرنا ہے، اندہ مکان 10 مرلے دا میں کنال وچ کوٹھی لینی ہے، میری بس میں میری ہائے 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 ہائے. حضور فرماتے میری امت کس طرف لگ جائے گی؟ پیسہ، مال، مرتبہ، سیٹیں، ان کے پیچھے. قرآن پاک سے اور حدیث پاک کے مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حرص واقعتاً ایک بڑا گناہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کی سنگینی کا ادراک کیجئے اور اپنی زندگی سے اس عادت کبھی کو ختم کیجئے. اسی مناسبت سے آج کے خطبۃ المبارک میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. لالچ کی کتنی قسمیں جی؟ 2 قسمیں. لالچ کی کتنی قسمیں؟ بولو کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. کسی بھی اچھے کام کا حریص ہونا، پہلی لالچ، پہلی قسم. کسی بھی اچھے کام کا حریص ہونا، علم کا طلب کرنا، نیک کام کرنے کی خواہش کرنا، جیسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے صدقہ کا ارادہ کرنا، اسی طرح گناہوں کے بخشوانے، اسی طرح کے دیگر اچھے کاموں کا ارادہ کرنا. یہ وہ لالچ ہے جس کی طرف قرآن نے رہنمائی کی ہے. بندے لالچی بننا ہے تو ان چیزوں کا بن، حرص رکھنا ہے، طمع رکھنا ہے تو ان کا رکھ. آئیے سامنے احترام سورہ مائدہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں نہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے گا. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے طمع کا ذکر کرتے ہوئے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے. سورۃ الشعراء کے اندر 51 نمبر آیہ مبارکہ فرمایا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. اگر ایسی لالچیں پیدا ہو جائیں تو سبحان اللہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ لالچ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی کہ یہ لالچی بننا ہے، حریص بننا ہے، طمع کرنا ہے تو ان کا کرو. اب وہ لالچ جو ناپسندیدہ ہے، شر پر مبنی ہو،
حرام کی طرف لے جائے، یہی لالچ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے۔ جس لالچ میں اخلاقی برائی ہو، انسان کے دل و روح کو بگاڑ دیتی ہو، جس میں لالچ آتا ہو، وہ طرح طرح کے خطرات میں مبتلا کر دیتی ہے اور نتیجتاً بندہ بدنامیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج قبلہ من حیث القوم آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، حرص، لالچ، طمع بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی ایک ریڑھی والے سے لے کے نہ جی فیکٹری کے مالک تک، آپ کہیں پر مجھے یہ بتا دیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو 100% اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک ریڑھی والے سے لے کے کوئی ایک بندہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ بندہ ہے جناب۔ آپ پھل لینے جائیں گے نا جی، میں اپنا آپ کو بتاؤں، میں سیب لینے کے لیے گیا، بزرگ آدمی مجھے نظر آیا، معذور تھا، اوپر اس نے بڑے اچھے اچھے سیب لگائے ہوئے۔ میں نے کہا کہ یہاں سے آپ مجھے سیب دے دیں۔ میری نظروں کے سامنے اس نے بڑے صحیح سیب اٹھائے، چھاپر میں ڈالے۔ جب میں نے گھر آ کے کھولا، ان میں سے ایک بھی نہیں تھا، وہ سارے خراب، سارے کانے۔ میں کہ یار ہن بندہ کی کہے، بزرگ آدمی انہیں نل جا کے کی لڑے۔ ریڑھی والے سے لے کر آپ سٹور والے کو دیکھ لیں۔ ہمارے ایک میڈیا ٹیم نے وہ کیا، جان بچانے والے انجیکشن، جہاں پر ساری اینٹی بائیوٹک کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہاں پر ڈاکٹر وہ انجیکشن لگاتے ہیں۔ وہ جب انجیکشن خریدا گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر انجیکشن نہیں۔ وہ بجائے بچانے کے اس نے ری ایکشن کیا اور جس کو لگایا گیا وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ کسی ایک جگہ پر آپ بتائیں جہاں پر یہ حرص، طمع، لالچ، جس سے محبت اس حد کی ہو چکی ہے کہ جناب چند روپوں کی خاطر انسانی زندگی کو، انسانی جان کو بھی کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، اس حد تک یہ مال کا فتنہ ہم تک بڑھ چکا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب بن عیاض روایت کرنے والے آقا جی نے فرمایا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 2336 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ پیدا کیا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہر چیز کا، شرک کا نہیں حضور کا ڈر رہا۔ آج ہر کوئی ہم پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، شرک، مشرک بدعتی۔ وہ بندہ خدا حضور کو اس بات کا خوف ہی نہیں تھا، ڈر ہی نہیں تھا حضور کو۔ حضور کو خوف تھا تو حرص کا، لالچ کا، طمع کا، یہ مال کا حرص۔ ابن آدم کی انتہا، حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 6436 نمبر پر روایت موجود ہے۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لا یبتغى ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں آ جائیں، مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں آ جائیں تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا، اور اگر آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کو دنیا کی کوئی دولت نہیں بھر سکتی، بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے، جو بندہ اللہ سے توبہ کر لے اور مال کے حرص کو چھوڑ دے۔ حضور بندہ نا جی حیران ہو جاتا ہے۔ آج صبح فجر کے بعد یہاں پر کل شریف تھے اور اسی ضمن میں نے ایک بات کی تھی، میرے تصور بھی میں نہیں تھا کہ ہماری زندگیاں، ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کبھی بوڑھوں کا یتیم خانہ کھلے گا، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو جنت ماں کے قدموں میں تھی، اس جنت سے ہم محروم ہو گئے۔ جو باپ کی رضا میں رب کی رضا تھی، اس رضا سے ہم محروم ہو گئے۔ آپ ذرا یہ عیدی سینٹر کے یتیم خانے میں جائیں، بوڑھوں کے یتیم خانوں میں جائیں، آپ جدھر بھی، یہ اب لاہور میں بھی کھلا ہوا ہے بوڑھوں کا یتیم خانہ، کراچی میں بھی کھلا ہوا ہے، بڑے بڑے شہروں میں جا کے آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ وہ بے اولاد لوگ وہاں پر موجود ہیں، اولادیں بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہیں، لیکن باپ کو اٹھا کے انہوں نے
ادھر پھینک دیا. کہ یہ باپ کو جو ادھر پھینکا ہے, وہ ایک بوڑھی مائی صاحبہ کو انٹرویو لیا گیا, اس نے کہا کہ تیری اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے 8 بچے ہیں, لیکن 8 بچوں میں ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنے گھر میں رکھ سکے. ہماری تہذیب کے اندر یہ لالچ, یہ حرص جس دن سے آیا ہے اس نے کتنا نقصان کیا. میں حدیث پاک کی زبانی آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت کعب بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 2376 نمبر پر حدیث پاک ہے, سندن صحیح حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے ریوڑ کے اندر بکریوں کے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور شرف کی حرص اس کے دین کو خراب کر دیتی ہے. پیسہ اور اقتدار, یہ 2 ایسی خوفناک چیزیں ہیں جو انسان کے دین کو برباد کر کے رکھتے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جتنا لچا اتنا اونچا. جتنا بے ایمان ہوگا, جتنا دھوکے باز ہوگا, جتنا فراڈیا ہوگا, اتنا مالدار ہوگا. اور مالدار آدمی نمازی ہو, پرہیزگار ہو, 5 وقتہ نمازی ہو, اللہ ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آئے گا. اور جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر. ورنہ پیسہ اقتدار آتے ہوئے نہیں جناب. یہ جتنے پاکستان کے سیاستدان ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں, انہوں نے اپنے مذہب دکھانے سے لکھے مسلمان. دسو کیڑی مسیح نماز پڑھتے ہیں, کہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں؟ سال بعد عید پڑھنی ہوتی ہے, وہ سارے دی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, وہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ایسی تکبیراں کس ٹائم کہڑی ہیں. ہاں جی, تکبیر کئی رکوع کیتا نہیں, سیدھا سجدے ٹر گئے, پھر پتہ نہیں چلتا کہ ہن تکبیراں کہڑیاں کیڑیاں نے. یہ مسلمان ہے, مسلمانی ہے جناب. پیسے نے, حرص نے, لالچ نے, طمع نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیسی مثال دی, فرمایا بھوکے بھیڑیے بھی اتنی تباہی نہیں کرتے جتنا مال اور یہ اقتدار کا نشہ جو ہے, اقتدار کا نشہ تباہی مچاتا ہے. ایمان سے بتائیں قبلہ, ایمان سے بتائیں اس وقت پاکستان کے اندر کون سا ایسا مزدور طبقہ ہے جو خوشحال ہے؟ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, ان بدبختوں کو, حاکموں کو, حکمرانوں کو کسی غریب کی نہیں پڑی. کھانے خرد و اشیاء کی, نوش کی چیزیں کہاں پہنچ گئیں, پیٹرول کہاں پہنچ گیا, جو غریب طبقے نے استعمال کرنا تھا کرائے کہاں پہ پہنچ گئے جناب. بالکل غریب مٹتا چلا جا رہا ہے, غریب ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ان کو اس بات کی نہیں پڑی, ان کو اس بات کی پڑی الیکشن کدوں ہون گے, مینوں کیڑی سیٹ ملی, مینوں کیڑی سیٹ ملی. یہ میرے نبی نے پہلے بتایا تھا, مال کا اور یہ اقتدار کا نشہ جو ہے وہ اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں مچاتے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے, بوڑھا بھی ہو جائے, پھر بھی یہ 2 چیزیں جان نہیں چھوڑتی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, آقا جی نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان حب المال و طول العمر. آقا جی نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 6421 نمبر پر روایت موجود ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے, اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں. آدمی بوڑھا ہوتا ہے, 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. آدمی بوڑھا ہوتا ہے, 2 چیزیں جوان ہوتی. آقا جی نے فرمایا کہ مال کی محبت یہ جوان ہوتی جاتی, اور آنا چاہیے, اور آنا چاہیے, اور آنا چاہیے. دوسری حضور فرماتے ہیں لمبے عمر کی محبت. بندہ زیادہ جینے کی تمنا کرتا ہے. کسی بابے نو کہو نا تسی او بابا جی مرنا جے, تے جے تے بابا ہویا تواڈے نال بے تکلف, تو وہ کہے گا تو مرے, تیرا پیو مرے, میں کیوں مرا بھائی, تو مر میں کیوں مر. حالانکہ پتہ ہے مرنا ہے, پر حق ہے. اور جو اگر نا آشنا ہوئے تو کہیں گے بابا دھیان سے بات کرو, کیا ہو گیا. ہاں جی, بڈھے بندے نے بھی کہا بابا مرنا ہی ہونا تو نماز پڑھ لے. میں وہ تبلیغ کرنے کے لیے ہماری مسجد کے, پچھلی مسجد کے نا جی, مسجد کے سامنے بیٹھ کے تاش کھیلتے تھے. اور بالخصوص عصر کی نماز کے ٹائم ان کا کٹ ہوتا, اور مغرب کے بعد وہ جاتے ہیں. مجھے نمازیوں نے کہا کہ یار ان کو سمجھاؤ یار. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہم 2-4 ساتھی مل کے ان کو گئے دعوت دینے کے لیے کہ یار آپ ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہے. ایک بابا تھا, اس کی داڑھی اتنی تھی, لمبی ساری داڑھی. تو میں نے ان سے کہا, میں کہ حضور اب تو ماشاءاللہ آپ نے عمر کا اکثر حصہ گزار لیا ہے,
اب تو آپ کے آخری لمحات اور آخری وقت آپ کا قریب ہے، تو اللہ کو منانے کے لیے حضور کو شفقت فرمایا کریں، مسجد میں تشریف لے آیا کریں۔ حکمت عملی سے ہم نے بات کی۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھی آج کل وہ بڑے سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، وہ کھوکھر صاحب کہنے لگے، کھوکھر صاحب ہم کو اصغر علی کھوکھر ان کا نام ہے، کھوکھر صاحب ہم کہتے ہیں، کہنے لگے بابا لتاں تیریاں قبرچ نے، حالی بھی تینوں شرم نہیں ہوندی، اٹھ کھڑا ہو نماز پڑھ۔ تو کہنے لگا لتاں ہی قبرچ نے، باقی تو باہر ہی نا، باقی تو میں باہر آنا، تو حالی مینوں کھیڈن دے، تو چل جا جا بڑا تو صوفی بنیا ہے۔ وہ قبر میں بھی ٹانگے ہو نا جی، بندہ پھر بھی کہندا بھائی جا جا تو جا، کیڑی نماز تے کیڑا روزہ تے کیڑا دین۔ حضور جس دن سے ہم نے یہ حشر کیا ہے، آپ خود اندازہ کریں آج ہمارا حشر کیا ہو چکا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا نظام ایسا ہے جی، بندہ جتنا پیسے اور مرتبے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آقا جی نے ارشاد فرمایا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم کے اندر 7917 نمبر پر روایت، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا۔ لوگ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے حرص کا شکار ہوئے جا رہے ہیں اور اپنے پروردگار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے ذہن میں گھوم رہا ہے، نہ یار ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ پیسے کے حرص نے نا جی تک و دو نے انسان کو قبر تک تو پہنچا دیا ہے، لیکن اس کے مقصود تک اس کو نہیں پہنچایا۔ قبر تک انسان کو لے گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا۔ سامعین ذویل احترام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے طاقت میں زیادہ تھے، آج ہم بڑا زور لگا رہے ہیں جناب ہمارے پاس ایٹمی قوت، ہم ایٹم بم والے، ہم راکٹ والے۔ اللہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تم سے پہلے لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے، مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، 150 بیویاں، 100 بیویاں، 300 بیویاں، 1000 بیویاں، 300 بچے، 400 بچے، 800 بچے۔ آج بتاؤ کس کے 100 بچے؟ مال میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، پھر وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ جیسے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے، تم بھی انہی کی سی چال چلتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آج مجھے یہ بتائیں، احرام مصر آج تک منہ نہیں چڑھا رہا؟ تمہارے سارے جتنے بھی وہ بڑے بڑے معمار ہیں، جتنے انجینئر ہیں، جتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کا منہ نہیں چڑھا رہے بیٹھے احرام مصر؟ 2023 چڑھ گیا، بتاؤ اس کے راز کیا ہیں، کیسے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے؟ بڑے پھردے نے جناب، اسی بڑے بڑے جناب انجینئر ہو گئے ہیں، اسی بڑے نقشہ نار ہو گئے ہیں، اسی بڑے ٹھیکیدار ہو گئے ہیں۔ تہاڈی ٹھیکیداریاں کدھر گئیاں؟ تہاڈے علم کتھے گئے؟ ایک تم قبر سمجھ نہیں سکے، بادشاہ کی قبر کیسے بنائی گئی وہ تم سمجھ نہیں سکے آج تک۔ اس کے راز کیا ہیں؟ جیسے جیسے کھولتے جا رہے ہیں راز کھولتے جا رہے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے تمہیں علم ہی کوئی نہیں۔ وہ علم میں بھی تم سے زیادہ تھے، وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، وہ مال میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ جس فرعون کی قبر کو کھول کے دیکھو، بیچ میں سے سونا نکل رہا ہوتا ہے، زیور نکل رہے ہوتے ہیں، سونے کی اشیاء نکل رہی ہوتی ہیں جناب، اتنا زیور، اتنا قیمتی زیور اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ مال میں بھی ہم سے زیادہ تھے، وہ اولاد میں بھی ہم سے زیادہ تھے، وہ قوت میں بھی ہم سے زیادہ تھے۔ لیکن آج بتائیں حضرت جی کدھر گئے انہوں دے نام؟ کہاں گئے؟ یہ وہ زمانہ دور کا زمانہ تو نہیں، میرے سونے نبی کے قریب کا زمانہ ہے۔ اس زمانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ وہ دور سارے وہ دور ہیں جس دور کے اندر ہستیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے، جناب موسیٰ کا ذکر ملتا ہے، جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ مصر جو ایک وقت میں سب سے زیادہ وہ ٹیکنالوجی کے اندر سب سے زیادہ آگے تھا، آج میری جان وہ کدھر گئے؟ مال والے کدھر گئے؟ اقتدار والے کدھر گئے؟ ہاں جی، آج نام زندہ کن کا ہے؟ کون سے حریصوں کا نام زندہ ہے؟ کون سے طمع کرنے والوں کا نام زندہ ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے
آپ نے فرمایا بحرین سے مال لائے گئے اور وہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھا گیا تو آقا جی مسکرائے. میرا آقا نے فرمایا اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء، میرا خیال ہے تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لائے ہیں. انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا فابشروا واملوا ما ييسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اہلکتہم. تمہیں بشارت ہو، تم اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی. اللہ کی قسم مجھے تمہاری غربت کا ڈر نہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تمہارے لیے اس طرح دنیا پھیلا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی، اور تم اس کے متعلق اس طرح رغبت رکھو گے جس طرح انہوں نے رغبت رکھی تھی، پھر تو وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا. صحیح بخاری شریف میں 4015 نمبر پر روایت موجود ہے. حضرت جی آپ یہ بتائیں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان اس دنیا کی تاریخ کا، ہاں جی ہمارے یہ ماضی قریب کا نہیں یا یہ حال کا نہیں، اس دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان قارون گزرا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. قارون کا خزانہ کتنا خزانہ تھا، کتنے ٹنوں کے حساب سے، میٹرک ٹنوں کے حساب سے اس کے پاس سونا چاندی زیورات جواہرات موجود تھے. وہ دنیا کی انسانیت کی تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان گزرا ہے. لو بتاؤ کتنے گیا؟ آج بتاؤ وہ کدھر ہے؟ اس کا خزانہ کدھر ہے؟ سب کچھ ہے نا تمہارے پاس، آلات ہیں نا، آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں نا، آپ گیس نکال سکتے ہیں، آپ پیٹرول نکال سکتے ہیں، آپ سارا کچھ نکال سکتے ہیں نا، سب کچھ نکال لیا. لاؤ وہ کدھر ہے؟ اس امیر کی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی گھر نہیں بنایا، آپ نے مال نہیں بنایا، آپ کی پوری جمع پونجی کیا تھے؟ ایک گدڑی تھی، اس کے اندر ایک پیالہ اور ایک پلیٹ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ٹوٹل ان کی زندگی تھی، ٹوٹل مال تھا. گھر بنایا نہیں، چل پھر کے تبلیغ کی اللہ کے دین کی، شادی تک نہیں. آج ان کا نام زندہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا ان کو جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ فرائنہ کے نام تک نہیں دنیا کو یاد. بابا اللہ کے حبیب کہنے ہیں اوے اللہ کے بندے، اے مال دی کثرت مال دی محبت انہوں اس طرح کر دے گی تواڈے مرن تو بعد تواڈا ذکر بھی زندہ نہیں رہنا، تمہارے ذکر تک ختم ہو جائیں گے، کوئی کرنے والا نہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، دین اسلام کے قواعد بیان کیے انہوں نے. ایک طویل حدیث ہے، میں صرف وہ حصہ جو آج سے متعلقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت جبریل امین نے سوال کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا جی نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل بهم في بنيان. جس سے سوال کیا گیا ہے، حضور نے فرمایا بھائی جبریل امین مجھ سے پوچھ رہا ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. البتہ میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا دیتا ہوں. جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، سادہ لفظوں میں جدو بیٹیاں کھلو کے ماں پیو دے سر تے جتیاں مارن گیاں. جب ماں کو بیٹیاں بڑی محبت بیان کی جاتی ہے نا جی بیٹیوں کی، اوئے ہوئے ہوئے بیٹیاں دی شان ہوگی، ماں دی شان ہو، اوئی دیاں جن دیاں دی خاطر سارا کچھ بندہ لٹا دیندہ ہے. حضور نے فرمایا وہ زمانہ آنے والا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسا نوکرانیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کے غلاموں کے ساتھ. ابا جی تانوں نہیں پتا، تانوں نہیں پتا، زمانہ بدل گیا ہے، سانوں پتا ہے، اسی جاننے ہیں، اسی دنیا ویکھی ہے، اسی پڑھے لکھے لوگ ہاں. تانوں نہیں پتا، تانوں کی پتا؟ امی چپ کر جا، سارا دن گھر بیٹھی رہندی ہیں، تینوں کی پتا زمانہ کتنے پہنچ گیا. کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا اذا ولدت الامت ربها، وہ جو لونڈیاں اپنی مالکہ کو جنم دیں گی اور جب اونٹنیوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہو جائے گی. سادہ لفظوں میں بھوکے ننگے خاندانی غریب لوگ پلازے بنا کر جناب فخر کریں گے. یار آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ بیٹھیں نیٹ کو کھول لیں. آج سے 100 سال پہلے سعودیوں کا حال دیکھیں، پھٹے جبے گندیاں جناب پگڑیاں ندیاں، بالکل غریب غربے لوگ. جب تیل نکلا
آج جناب ہر عربی کی خواہش یہ ہوتی میرا پلازا سب سے بڑا ہونا چاہیے، میرا پلازا. ایک نے بنایا جناب ٹاور بنا دیتا، دوسرے نے کہا میں دبئی ٹاور بناواں گا، میں دنیا دی اینی اونچی بناواں گا، ایک نے کہا میں اور اونچی بناواں گا. 100 سال پہلے جا کے دیکھو ان کے خاندان میں، ان کے باپ دادا کے اندر دیکھ لیں، بکھے ننگے سن، روٹی دے لالے سن، لیکن جناب ہن تے جناب نصری امیر نے. وہ محمد بن سلمان دا پیو، انہیں جدو اپنا بنایا لیٹرین، اپنی لیٹرین بنایا، 60 کروڑ روپے لیٹرین بنائی جی، سونے دی لیٹرین، سونے دی لیٹرین بنا کے جناب صرف ہگن واسطے کہ جناب ایتھے گند کرنا ہے. وہ جس میں ٹیشو رکھتے ہیں صاف کرنے کے لیے، وہ بھی سونے کا بنایا ہوا ہے جی. بندہ وہ دیکھے تو عقل دنگ رہ جاتی. 60 کروڑ روپے کا صرف ایک وہ سیٹ بنائی گئی جس پہ بیٹھ کے انہوں نے گند مارنا ہے. یہ کریم آقا جی نے، آپ ان کو چھوڑیں، پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے اندر میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے جن کے باپ سائیکلوں پہ چلتے تھے نا، آج وہ ملوں کے مالک ہیں جناب. جن کے باپ سائیکلوں پہ آتے تھے، کوئی لوہار سی، کوئی چوڑا سی، کوئی چمیار سی، کوئی کمار سی، کوئی کی شے سی، کوئی کی چیز، آج جناب وہ سارے نواب کے بچے بنے ہیں اور فخر کر رہے ہیں میرا جو محل ہے وہ 25,000 کنال پہ ہے، میرا محل جی 92,000 کنال پہ ہے جی، میرا فلانا میرا فلانا میرا فلانا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر معروف سے فام چروائے ہون کے غریب لوگ، لیکن فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک. انسان جس مال کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا وقت کیا بیان کیے. میرے رب کریم نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تمہیں حرص نے غافل کر دیا، لالچ، طمع، ہائے ہائے ہائے، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں. ایسا نہیں کہ آئندہ تم جان لوگے پھر ایسا نہیں چاہیے، آئندہ تم جان لوگے پھر ایسا نہیں چاہیے، تم جان لوگے ایسا نہیں چاہیے. کاش تم یقینی طور پر جانتے. البتہ تم ضرور دوزخ دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور بالکل یقینی طور پر دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. اس کی خوب تشریح کرتے ہوئے کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك یا ابن آدم من مالك الا ما اکلت فافنیت او لبست فاقبلت فابلیت او تصدقت فامضیت. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 2958 نمبر پر روایت موجود ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور میری گڈیاں، میرے مکان، میرے پلازے، میرے پلاٹ. آقا جی فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کے فنا کر دیا. اپ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن لوڈ، ہے جی، اپ لوڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ، اپ لوڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ، چلو وہ تیرا ہے. دوسرا، یا پہن کر وہ سیدھا کر دیا، جو پہن لیا وہ تیرا ہے، جو کھا لیا وہ تیرا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. یہ 3 مال تیرے ہیں جی. اس کے بعد بابا جی آنکھیں باپ کی بند بعد میں ہوتی ہیں، وراثت کی تقسیم میں پہلے شروع ہو جاتی ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے جی، دارالفتاح سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں یہ بات نہ کر سکتا. میں نے خود دیکھا ہے اپنی اولاد کو اپنے باپ کے خلاف، میرا باپ مجھے اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیتا، میرا باپ مجھے حصہ نہیں دیتا. وہ بدبخت آدمی، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، تو نے تو زندگی میں ہی باپ کو مار دیا. تو تے زندگی میں ہی کہہ رہا جی میرا حصہ میرا حصہ. وہ کہہ رہا تیرا حصہ تو کی بنایا؟ مال تے تیرے پیو دا، وہ ساری وراثت اس کی ہے، وہ مالک ہے. میرا حصہ دیو جی میں وکھرے ہونا ہے، میرا حصہ دیو جی میں شادی کرنی، میرا حصہ دیو جی میں جڑا نے کاروبار کرنا. وہ کیڑا تیرا حصہ؟ ماں پیو نو جینے جی مار چھڑیا. ہاں جی، میرے آقا نبی آپ اندازہ کریں سامنے سے احترام، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں صرف قرآن و حدیث سے آپ عرض کرتا چلا جی. دیکھو جس مسجد میں ہم بیٹھے نا جی، یہ ایک عورت نے بنائی، ایک عورت نے زمین اس نے خریدی، ساری مسجد اس نے تعمیر کی. اس مسجد کے افتتاح کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد وہ عورت اس دنیا سے، ٹھیک 1 مہینے کے بعد، ہم ادھر ہی اس کا جنازہ پڑا تھا 21 رمضان المبارک کو. شعبان 15 شعبان کے اندر میں یہاں پہ آیا، 15 شعبان کو ہم نے مسجد کا افتتاح کیا اور 21 رمضان کو وہ عورت فوت ہو گئی. 20 کو فوت ہوئی، 21 کو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا. اب حضرت جی اس عورت کے خاندان میں ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے فاتحہ نہ کہے،
ایک بندہ بھی، سنگل پرسن بھی، اس عورت کا یہ عمل قیامت تک کے لیے اس کو اس کا اجر دیتا رہے گا۔ میں ہر جمعے کوشش یہ کرتا ہوں، مجھے پہلے میں نے کوئی چندہ بندہ کوئی ایک قطرہ نہیں لیا، مجھے ان ساتھیوں نے کہا جناب ہمارا بھی حصہ اس میں ڈالیں۔ آپ نے بار ہمارا گلہ لگا نہیں دیکھا ہوگا، ہم کوئی ماہانہ کسی دکان سے نہیں لیتے، کوئی ماہانہ کسی گھر سے نہیں لیتے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی فکس نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اپنی جیب سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ساتھیوں نے کہا جناب ہمارا بھی حصہ ڈالیں، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ایک صورت کرتے ہیں، جمعے کے بعد یہاں بچے کھڑے ہوا کریں گے، جس کا جو دل کرتا ہے دینا ہے دو، لیکن ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ حضرت جی مجھے یہ بتائیں، کیا عورت کا یہ کام کرنا اس کو فائدہ دے گیا یا نقصان دے گیا؟ اب جتنے لوگ میرے ساتھ چل کے ضرورتیں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے یار، مسجد میں بجلی چلنی، اس کے اندر اخراجات ہیں، اس کے معاملات ہیں، گیس ہے، پانی ہے، بجلی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، پیسے نہیں لگتے۔ لیکن آپ ایمان سے بتانا، سارے بیٹھے ہو، ایک منٹ میں میری وہ جو ہے نا جی وہ اخلاص اور سارا کچھ نکل جائے گا، میں کسی کی دکان پہ گیا ہوں یار، یا کسی کے گھر گیا ہوں، جناب ہماری مسجد کا بل زیادہ آ گیا ہمیں دے دو، یہیں پہ جو بات ہوئی ہے سو ہوئی ہے بھائی، اگر کرنا ہے تو وہ بچے کھڑے ان کے ساتھ کر کے جاؤ، حصہ لینا ہے۔ الحمدللہ حضور کے صدقے اللہ نے ایسے بھی مجاہد بنائے ہیں، جب کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے سلسلہ چلا دیتے۔ ہم نے ہر مہینے 11ویں شریف کا ختم رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آج مغرب کے بعد بھی ہوگا۔ ہر ختم شریف پہ ہم بریانی کی دیگ پکاتے ہیں، کسی ساتھی نے 100 دیا، کسی نے 50 دیا، ہاں جی، مختصر سے ساتھی دیگ کا پیسہ نہیں بنتا، تاکہ چاولوں کے بھی نہیں بنتے، لیکن دیگ پک رہی ہے۔ او بابا اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، یہ نظام چلتا رہے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نظام کے ساتھ جڑتا کون چلا جائے گا۔ آپ مجھ سے توقع کریں کہ میں کسی کے گھر جاؤں، نہیں ہوگا جی، خاندانی آدمی ہوں، راجپوت ہوں، نسلی راجپوت ہوں، ایسے نہیں ہوتا جی۔ مجھے تو چندہ مسجد کے لیے مانگتے شرم آتی ہے، میں مسجد کے لیے مانگتے مجھ سے نہیں بولا جاتا جناب کہ بھائی آپ اس نیکی میں شامل ہو جاؤ، حالانکہ میرا ذاتی ایک قطرے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہی حدیث پاک کے مطابق جو صدقہ کر دیں گا وہ تیرا مال، جو پاک وہ سیدھا کر دیں گا وہ تیرا مال، یا کھا کے فنا کر دیں گا وہ تیرا مال۔ حضور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ اپنے اس گھر کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔